जिनके एक अब्बे ने कहा कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। हाँ, बायजीद बुस्तामी ने, जो ये कहता था सुबहानी सुबहानी मा आज़म शअनी, मैं पाक हूं मेरी शान कितनी बुलंद है। और उसके दिफा में फरीदुद्दीन अत्तार तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, और खुद इनके बड़े बुजुर्ग जिन्हें ये दाता अली हजवेरी कहते हैं, कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जब अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा। अब इनको कौन बताए कि कुरान और हदीस पढ़ के देखो, क़यामत के दिन लिवाउल हम्द, शफात का झंडा एक शख्सियत के हाथ में होगा, जो हमारे इमाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात है, जिनकी कब्र मदीने में है। तो इस किस्म के जिनके बुजुर्गों ने दावे किए हों, जाओ भाई उनके मजारों पे खड़े होके उनकी कब्रों के ऊपर 295C कटवाओ। कश्फुल माजूब में बायजीद बुस्तामी को बचाने की खातिर इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि वो अपने सहाबी की बीवी पे आशिक हुए, और अल्लाह ताला ने उस सहाबी के दिल में उसकी बीवी की नफरत डाल दी, और फिर रसूलुल्लाह ने उसके साथ शादी कर ली। नाऊज़ु बिल्लाह। इससे उन्होंने शुक्र साबित किया बायजीद बुस्तामी का, और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नजर अपनी सहाबी की बीवी पे पड़ गई थी, तो वो उन्हें पसंद आई। उन्होंने अपने सहाबी को जंग में आगे भेज के कत्ल करवा दिया, और बाद में खुद शादी कर ली उस औरत के साथ। यानी तौरात में एक झूठा वाकया लिखा हुआ था, उसको दलील बना के उन्होंने अपने बाबों का दिफा किया। यानी ये देखें, बाबे उस वक्त बनते हैं जब वो अपने बाबों का दिफा करें, जब भी बाद वाले लोग उनको भी बाबा मानेंगे। और ये किताबें आज तक छप रही हैं। पिछले 12-13 साल से मैंने इसका ढिंडोरा पीटा हुआ है, और यह जख्म मैंने इनका कभी सही नहीं होने देना, मैं खुरच देता हूं। यह कैंसर बना दिया, और इसी कैंसर की बरकत से यह मदनी कैंसर है। इनके फिरके के लोग इनको छोड़ गए कि हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में इस किस्म की बकवासियात की हुई हैं। अब इन्होंने नया बहाना गाड़ लिया है कि वो किताबें चेंज हो गई हैं। अच्छा, ये तो किने दस्या है किताबां चेंज हो गई ने? ओ जेल वाले बुजुर्ग ने, वड्डे बुजुर्ग जेड़े ने, बाबाओं के बाबा जी इंजीनियर साहब, उन्होंने बताया। तो 800-900 साल पता ही नहीं लगा कि की कूड़ लिखे है तुहाडी किताबां दे अंदर। तुहाडे सारे बुजुर्गों का इल्म गैब भी फारग हो गया, और कुछ अरसा पहले तक ये लोग मुनाजरे करते थे चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर, दिफा में शब्दी हाथ कह के, बोंगियां, पंजाबी कहते हैं बोंगियां। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। वो कहना नहीं, खास हालत ही चाहते सन। फिर मैं खादम रिजवी साहब वाली गल करांगा, ओए हल्का ना जानो, जड़ा भौंकदा जे नबी ते भौंकदा जे। तो बाबा जी ये तुहाडे वड्डे ही भौंक के गए जे, मालकां नूं ही पै गए जे, तुहाडे वड्डे। तो ये सब कुछ जिनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो किस मुंह से आगे हमें समझाएंगे। इन्होंने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सिर्फ चंदे बटोरे हैं, और खत्म नबूवत टोटल इनका गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ बोलना है। बस इनके अपने अब्बों की खबर दें, चिश्ती रसूलुल्लाह की, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की, ना लिखोती मर जाएगी ना दी, मुंह छिपाते फिरेंगे। तो ये खत्म नबूवत नहीं, एंटी कादियानी तहरीक है। खत्म नबूवत सिर्फ इंजीनियर साहब के पास कॉपी राइट्स है। जब तक आप चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह को गलत नहीं कहते, छुटकारा नहीं है। अब नया इन्होंने एतराज एक मार्केट में दिफा लेके आए कि जी वो देखें जी,
بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ. ہمارے جو عالم ہیں, جو بڑے بزرگ ہیں, وہ تو احمد بریلوی صاحب ہیں, وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں, ان سے ثابت کریں. ہم نے کہا جناب رکو ذرا, صبر کرو, دکھا دیتے ہیں. تمہارے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب, جس طرح وہ 8 22 تھی نا, 8 بزرگوں کے حالات, یہ 7 بزرگوں کے. یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعوذ باللہ, خواب میں کسی نے دیکھا ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا, تو فارغ. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا. یہ کہیں گے نہیں انہوں نے پتا نہیں ہونا, تو پھر علم گئے فارغ. کہتے جی بزرگ دلان دے حال جان دینے. اور آپ کو پتا, یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے. تو احمد بریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے. غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. حالت یہ کہ یہ بوڑھے ہو جائیں نا, بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی, اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے. اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سے چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریل کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں. کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دس دے کہ لکھیا کیا ہے, سمجھانا دے چھڑ دیو, اے دس دے کہ لکھیا کیا ہے, اتو ویک کے پڑھ دے, میں زبرہ دینا بھی پا دیا گا. ٹائم قیامت تک جے دلان دے حال جان لیندے نے. تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو, منو چھیڑو گے میں تواڈے اینڈلس نو پکڑاں گا, منڈو پھڑاں گا تانوں. میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ گئے. نہ, میں چلدی پھر دی 302 جائے میں ٹھوک دیا گا جی منجی. جس نے بھی میرے اتنے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں. مجھے بتائیں, ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے, لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ذلیل حرکت نہیں کی ہے. جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا, پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں. تو یہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر, اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں, یہاں آ کے معافیا مانگتے ہیں. اسی ٹائم سارا عشق رسول فارغ ہو جاتا جی. ہاں جی, اور میں تمہیں دساں انہوں نے جتنے وڈے جے نا ہوں تک سارے نے رحم دی اپیلاں کیتیاں ہوئی ہیں جے. ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر اگے رحم دی اپیل کیتی سی. جناب جی بڑا چنگا کام کیتا تے رحم کیوں مانگ دے ہو؟ پھر پہلے لکھ دو جناب اسی پھندے چم لواں گے, بعد ہی رحم دی اپیلاں کر دو. ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا ہے, جھوٹ ایلوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں, اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو. ہم تمہیں چندے بھی دیں, نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں, کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں, پھر بھی ہم سے تکلیف ہے. جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یعنی بریلوی کہتے ہیں, وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ, جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے. اور ادھر سعودیہ دے جڑے وڈے امام جے انہوں نے فتوی دیتے ہیں بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی. دو ایک وجہ ہے. اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں, اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلامت قادیانی بھی یہی کچھ کہندا سی. نا سرکار,
غلام محمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں, لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو, تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو. حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5 غلام محمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے, اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا, بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پر امن جماعت ہے, ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے. ہاں جی لکھا ہے کہ سارے فارغ جے. وہابیہ نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے, انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے. انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند, ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. بابا کی نو کیا احمد بریلوی نو, اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر, تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیاں دی جگہ رکھا جائے اور رضی اللہ عنہم, اور مخالفین کو شیاطین. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا, مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے. تکفیر کر دی. اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے. وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے, اہل حدیثاں نے. کام ختم. پھر جو اعلی حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر, احکام شریعت میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی سارے نے اکٹھا لکھا, ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے. تو اعلی حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. نعوذ باللہ. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. پھر ملفوظات اعلی حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے, اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلی حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے, وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر, کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے. اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلی حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سیدھا کافر لفظ, ایک کہنا نہیں کافر لفظ دکھاؤ, اے لکھے جی. پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں نہ اپنی نہیں ہوتی, آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے. اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہی ہے. ظاہر ہے جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا. البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں, باقی کچھ بھی نہیں. اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر. میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو, میں لا کے ہاتھ چ پڑا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں, اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی. مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ, سورہ النساء کے اندر.
آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے، قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو، یہ پوری آیت پڑھو، پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی، تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے۔ میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا۔ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو۔ میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ، 10 سیکنڈ کا کلپ، 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے، اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں۔ جس طرح کے قرآن کی آیات نہیں، اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے، میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے، اپنی جیب سے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں، وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں، اور یہ ان کی علمی شکست ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا، میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا، جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو، اور ٹائم قیامت تک کی۔ آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی، کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے۔ تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ، اور مولویوں کو نہیں آتا خوف۔ ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا، اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے، جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے۔ مولوی کا خوف اترا ہے، اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے۔ یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہے؟ میرے حوصلے پس کریں گے؟ نہیں، میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، میں پھر بولوں گا اس کے اوپر، تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی؟ دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے، میں بابے نیچے چھٹنے، ہاں اسے نیچے رکھنا، ہینڈلرز نو پکڑا گا، جن کی جائز شیطانی نہیں کہتا روحانی اولاد ہو تم لوگ، بڑے کلپریٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں، کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ اور ظالموں، تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، لیکن ہوں آ گیا جہلم شریف۔ سرکار پہلے تو میں کہتا تھا نا انجینئر، ہوں صرف جہلم کہہ دیا کرو، ہاں بس۔ اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا، میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جہلمی نہیں لکھا، ہاں یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا ہے نا، وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے، جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے،
بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق، اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات، وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اب اس